सबसे ज्यादा खबरें, सबसे कम ब्रेक, जज्बा सोच का। देखिए जी, मुल्क इदारों पे चलता है, ठीक है जी। अगर आपके इदारे मजबूत हो तो आपका मुल्क मजबूत होगा। मैंने गोश्तखोर या सब्जीखोर लोगों को देखा मगर स्टीलखोर लोगों को नहीं देखा। और वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने पहले स्टील मिल को खाया, उसके बाद रेलवे को खाया, उसके बाद PIA को खाया। देखिए, एक आम आदमी हमारे गांव में फर्ज करें, एक अमीर रहमान नाम एक ड्राइवर है, उसने 4 लाख पे गाड़ी खरीदी है और वो टैक्सी कर रहा है। उस टैक्सी में वो अपने बाल बच्चों को भी पाल रहा है, बच्चों की तालीम का खर्चा भी बर्दाश्त कर रहा है। मगर दूसरी तरफ आप देखें PIA को, स्टील मिल को, वो खसारे में जा रहा है। क्यों? कि उस पे जो बड़े बैठे हैं वो सब खाने वाले हैं। इसी तरह आप लोहार की दुकान, हमारे यहाँ बिरकोट में एक अजीज हसन की दुकान है, उसको आप देखें, उसने 2 लाख रुपए से दुकान शुरू की थी, उसके पास अब 6-7 बंदे काम कर रहे हैं। उसने उसी दुकान में अपने लिए घर खरीदा है, उसी दुकान में उसने अपनी बेटियों की शादी की है। मगर एक दूसरी तरफ आपका इदारा स्टील मिल था जिसपे अरबों रुपए खर्च हुए थे, मगर वो अब नुकसान में जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसी तरह मौजूदा हुकूमत ने इदारों को लड़ाओ और हुकूमत करो, इदारों को कमजोर करो और हुकूमत करो। इन्होंने पहले अस्करी जो हमारी एजेंसियां हैं उस पे वार किया आज से 1 साल पहले, मगर उसमें वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद अब इन्होंने अदलिया पे वार किया, मगर उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी। और आज का फैसला या कल जो फैसला आया था नाअहली का, वो इसका जिंदा सबूत है। जीत हमेशा हक की होती है और हमारी पार्टी इमरान खान ही कोर्ट में गई थी इसके खिलाफ और फैसला हमारे हक में आया और उनको नाअहल करार दिया गया। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। वेलकम नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके राय में आज हमारे साथ बिरकोट के इलाके PK बासी से जो ताल्लुक़ रखता है, यहाँ का नामी और ग्रामी शख्सियत है जनाब इंजीनियर शरफ अली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे पार्टी की जो मंशूर है उसके हवाले से कुछ अहम बातें वो डिस्कस करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपकी तशरीफ़ और का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आपने आज से 1 साल कबल स्वात में जो नारवा लोड शेडिंग हो रही थी उसके खिलाफ हमने बिरकोट मेन रोड पे धरना दिया था और पुरअमन धरना था और हमारे मुज़ाकरात SDM साहब से और AC से जारी थे। मगर उस वक़्त मौजूदा हुकूमत ANP के नुमाइंदा वाजिद खान DCO के साथ बैठे हुए थे और उन्हीं के कहने पर हम पे यहाँ शिलिंग हुई और फायरिंग हुई और हमारे 5 बंदों पे बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के हम उसमें सुरखरू हुए और हमें बरी किया गया और हमने आप तमाम मुल्क में देखें लोड शेडिंग की जो हाल है वो बाकी इलाकों में तो टाइमिंग मुकर्रर होती है लोड शेडिंग की, मगर हमारे स्वात में बगैर टाइमिंग के 20-20 घंटे और 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है। और इस वक्त भी आप बैठे हुए हैं, बटन ऑन है मगर आप देख रहे हैं कि पंखे या लाइट कुछ भी नहीं चल रही, इस वक्त भी लोड शेडिंग हो रही है। तो इसकी मेन वजह जो है पाकिस्तान में एनर्जी की जो बहरान है उसकी मेन वजह यह है कि 64 सालों में यहाँ सिर्फ 20 डैम बने हैं, जबकि हमारे से 1 साल बाद आज़ाद होने वाला चीन जहाँ 80,000 डैम बने हैं। तो मेन वजह यह है कि इस तरफ किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। उसकी मेन वजह जो है अगर हर इख्तिदार पे बैठा हुआ शख्स वो इस मुल्क को अपना मुल्क समझने लगे तो कोई वजह नहीं कि इस मुल्क के हालात बहुत
کم دنوں میں یا بہت چند ماہ میں درست ہو سکتے ہیں، مگر افسوس یہاں جو بھی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہے اس نے اس ملک کو اپنا نہیں سمجھا، اس نے 2 پاسپورٹ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے سیوس بینکوں میں یا جدہ میں فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اس ملک سے ایک دن بھاگنا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو عمران خان کی شکل پہ، ایک ایسا لیڈر اس پاکستان پہ انشاءاللہ آنے والا ہے کہ اس نے اپنا ایک فلیٹ جو اس نے جس وقت وہ کھلاڑی تھا اس نے خریدا تھا، وہ بھی اس نے بیچ کے یہاں پہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ NP کا جو نعرہ تھا اور جس منشور کے تحت پہ یا انہوں نے ووٹ لیے تھے اس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پختونخوا کے جتنے بھی عوام ہیں ان کو 100 یونٹ فری بجلی فراہم کریں گے، تو 100 یونٹ تو چھوڑے وہ بجلی ہی غائب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بجلی جس وقت NP کی حکومت سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت یونٹ 2 روپے 40 پیسے تھا، ابھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں 13 روپے یونٹ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ سامنے باتیں ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، عوام اس سے تو میرے خیال میں کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ امن کس نے قائم کیا، قربانیاں کس نے دی، ہماری سیکورٹی فورسز نے قربانیاں دی، انہی کی وجہ سے امن قائم ہوا۔ جب یہاں سے IDPs چند گھنٹوں کے الٹیمیٹم پہ یہاں سے پیدل 35 کلومیٹر جب انہوں نے ہجرت کی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت تھی، 17 لاکھ، تو اس وقت یہی حکومت تھی، یہی MPAs اور MNAs تھے جو وہاں اسلام آباد میں اور پشاور میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں اور ہاسٹلوں میں پڑے ہوئے تھے، مگر کوئی کسی کیمپ میں انہوں نے کوئی دورہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سیکورٹی فورسز کی وجہ سے یہ امن قائم ہوا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر PTI کی حکومت اگر آ جائے تو یہ ان جو کہتے ہیں عمران خان 90 دن میں نظام کو بدلنا ہے، تو کیا جو کرپشن کا نظام ہے یا دوسرے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ جی۔ دیکھیں جی، یہاں ایک SP تھے ملک سعید، ٹھیک ہے، ملک سعد، وہ جس علاقے پہ ان کا ٹرانسفر ہو جاتا تھا تو آپ یقین کریں وہاں چارج دینے سے پہلے ہی آدھے جرائم ختم ہو جاتے تھے۔ اس کی مین وجہ کیا تھی؟ وہ ایماندار تھا، رشوت نہیں لیتا تھا، کسی کی سفارش نہیں مانتا تھا۔ یہی وجہ عمران خان میں ہے۔ آپ یقین کریں جس دن ہم الیکشن انشاءاللہ جیتیں گے، پورے پاکستان میں جیتیں گے، جس وقت ہماری حکومت بنی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے ہی آدھے کرپشن ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ 90 دن سے پہلے پاکستان کا نظام ایک صحیح سمت پہ رواں دواں ہوگا۔ آپ نے جو سروے ہوا ہے اس میں KPK ٹاپ پہ ہے، 49% یہاں PTI کی مقبولیت ہے، ٹھیک ہے، ٹاپ پہ ہے۔ بلوچستان میں بھی ہم ٹاپ پہ ہیں، پنجاب اور سندھ میں ہم سیکنڈ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ خاص کر ملکنڈ ڈویژن یا سوات کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں جب بھی ہوا چلی سب اس ہوا کے ساتھ چلتے گئے، کہ وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ MMA ہو، کہ وہ ANP ہو، سب نے ایک ساتھ ان سب کو ووٹ دیے ہیں۔ اس بار بھی یہی ہوگا انشاءاللہ، یہاں تمام سیٹیں PTI جیتے گی۔ آپ نے کہا کہ ٹکٹ کے لیے ایک خاص مقبول شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے۔ عرفان اللہ خاص شخصیت نہیں تھے، ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، یا MMA کے جتنے بھی ممبر بنے تھے اس وقت، عبد البائی صاحب کو کون جانتا تھا؟ وہ تو کتاب کے نام پہ اس نے ووٹ لیا، سب کو کہا اگر آپ نے قرآن کو ووٹ نہیں دیا تو آپ کافر ہو جائیں گے نا۔ ٹھیک ہے، اس بار بھی PTI کی طرف سے جو بھی نامزد ہوگا وہ اس بندے کو ووٹ نہیں ملے گا، ووٹ ملے گا تحریک انصاف کے منشور کو، عمران خان کو۔ عمران خان جس کو بھی ٹکٹ دے وہ تمام ووٹ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں استعمال ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ملکنڈ ڈویژن میں خاص کر سوات میں تمام سیٹیں جیتیں گے۔ دیکھیں جی، پارٹی میں موجودہ اختلافات کی وجہ ہی ٹکٹ ہے۔ جس وقت ٹکٹ تقسیم ہو گئے ہیں، ٹکٹ کے لیے پارلیمانی بورڈ بنے گا، وہ جو بھی درخواست دے گا ٹکٹ کے لیے اس کی انکوائری ہوگی، اس کے بعد اس کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ جب ٹکٹ
دے دیے گئے، جو لالچ کی بنیاد پہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں وہ چلے جائیں گے، اور جو منشور کے تحت پہ یا ایک نظریے کے تحت پہ پارٹی میں شامل ہے وہ رہیں گے، اور انشاءاللہ اس پہ پارٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عوام جس کو چاہے منتخب کرے، تحصیل کے سطح پہ، یو سی کے سطح پہ، اور عوام جس کو منتخب کرنا چاہے اور منتخب کیا، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ذکر کیا کہ اس کی مین وجہ عہدوں کی جنگ اور ٹکٹ کی جنگ ہے۔ بعض ایسے لوگ، ایسے مفاد پرست لوگ جو کہتے ہیں کہ بلکہ وہ اپنے آپ کو نامزد امیدوار بھی لکھ چکے ہیں اور یہ ریکارڈ پہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس جگہ سے ہم یا اس حلقے سے ہم الیکشن لڑیں گے۔ میں اپنے حلقے پی کے بہاسی کا صدر ہوں، مگر میں کہتا ہوں آن دا ریکارڈ، یہ آپ کے پاس ریکارڈ رہے گا کہ بہاسی میں جس کو بھی ٹکٹ دیا گیا، الف نون بے اے بی سی زیڈ، جس کو بھی دیا گیا، میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا، اور مالی اور بدنی جتنی بھی خدمت ہو سکے میں اس کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب یہاں کا دورہ کریں گے، مگر میرے خیال میں خان صاحب کو جب تک پارٹی الیکشن نہ ہو اس وقت تک سوات کا دورہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو گروپ بندی ہوئی ہے، پھر وہی گروپ بندی عوام کے سامنے بھی اسٹیج پہ سب کو نظر آئے گی، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اس سے پہلے انتخابات ہو جائیں، ایک سیٹ اپ مکمل ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد خان صاحب آئیں گے تو بہتر رہے گا۔ وہ ایک سیاسی شخصیت ہے، ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے ان کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اختلافات پارٹی میں دوسروں کو نقصان نہیں بلکہ خود پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے اختلافات کی وجہ سے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور بہت اچھی بات ہوگی کہ یہ اختلافات ختم ہو جائے۔ پی ٹی آئی کا شہید بھی ہے اور سوات کا شہید بھی ہے، اس لیے کہ یہاں جتنے بھی چاہے وہ ایم پی کے لوگ ہوں ڈاکٹر شمشیر کی شکل میں یا احسان اللہ کی شکل میں، یہ سب اس ملک کی خاطر، اس دھرتی کے خاطر شہید ہوئے ہیں، اور ان پہ ہمیں فخر ہے۔ عوام بہت سمجھدار ہو چکی ہے، یہ 71 والی عوام نہیں رہی، یہ اب تعلیم یافتہ عوام بن چکی ہے۔ میرے خیال میں عوام کو خود بخود ہر چیز کا پتہ ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے کون ہے اور نقصان کے لیے کون ہے۔ دیکھیں یہاں لیڈر کافی ہے، لیڈر نواز شریف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف نے عوام کے لیے کیا کیا، اپنے جیب سے اس نے کیا کیا۔ عمران خان نے شوکت خانم اسپتال کی شکل میں عوام کی خدمت کی، عمران خان نے نمل یونیورسٹی ایجوکیشن سٹی کی شکل میں عوام کی خدمت کی، عمران خان نے پکار فاؤنڈیشن کی شکل میں یہاں جب سیلاب آیا تھا عوام کی خدمت کی۔ میں کہتا ہوں، میں 7 بندوں کو خود جانتا ہوں برکوٹ میں کہ ان کا شوکت خانم میں فری علاج ہوا ہے۔ کیا آج تک زرداری نے یا نواز شریف نے کسی کو ایک کھانسی کی شربت لے کے دیا ہے اپنے جیب سے؟ حکومت کے خزانے سے نہیں، اپنے جیب سے آج تک انہوں نے کسی کو کچھ مدد کی ہے؟ میرے خیال میں عوام کو پتہ ہے کہ نہیں کی ہے۔ انہوں نے صرف اگر انہوں نے اتفاق فاؤنڈری بنائی ہے یا جدہ میں انہوں نے اسٹیل مل لگایا ہے، یا زرداری نے سوئس بینکوں میں پیسے جمع کیے ہیں، یا آپ شوگر ملیں لگائی ہوئی ہیں، اپنے لیے عوام کے لیے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ صرف ایک لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے۔ تو انہوں نے جو بھی کیا ہے عمران خان کے لیے، عوام کے لیے۔ پارٹی ایک مضبوط قوت بن چکی ہے۔ آپ پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں 19% یا 25% لوگوں نے شرکت کی ہے، باقی 65% یا 70% یا 75% لوگوں نے وہ گھروں سے نکلے ہی نہیں۔ اس بار انشاءاللہ سب نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے اور اپنا ووٹ عمران خان کے حق میں استعمال کریں گے۔ ذکر کیا کہ اس کی مین وجہ عہدوں کی جنگ اور ٹکٹ کی جنگ ہے۔ بعض ایسے لوگ، ایسے مفاد پرست لوگ جو کہتے ہیں کہ بلکہ وہ اپنے آپ کو نامزد امیدوار بھی لکھ چکے ہیں اور یہ ریکارڈ پہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس جگہ سے ہم یا اس حلقے سے ہم الیکشن لڑیں گے۔
میں اپنے حلقے پی کے بہاسی کا صدر ہوں، مگر میں کہتا ہوں آن دا ریکارڈ، یہ آپ کے پاس ریکارڈ رہے گا کہ بہاسی میں جس کو بھی ٹکٹ دیا گیا الف نون بے اے بی سی زیڈ جس کو بھی دیا گیا، میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا اور مالی اور بدنی جتنی بھی خدمت ہو سکے میں اس کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب یہاں کا دورہ کریں گے، مگر میرے خیال میں خان صاحب کو جب تک پارٹی الیکشن نہ ہو اس وقت تک سوات کا دورہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو گروپ بندی ہوئی ہے، پھر وہی گروپ بندی عوام کے سامنے بھی اسٹیج پہ سب کو نظر آئے گی، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اس سے پہلے انتخابات ہو جائیں، ایک سیٹ اپ مکمل ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد خان صاحب آئیں گے تو بہتر رہے گا۔ وہ ایک سیاسی شخصیت ہے، ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے ان کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اختلافات پارٹی میں دوسروں کو نقصان نہیں بلکہ خود پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے اختلافات کی وجہ سے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور بہت اچھی بات ہوگی کہ یہ اختلافات ختم ہو جائے، کیونکہ ایک کا شہید بھی ہے اور سوات کا شہید بھی ہے، اس لیے کہ یہاں جتنے بھی چاہے وہ ایم پی کے لوگ ہوں ڈاکٹر شمشیر کی شکل میں یا احسان اللہ کی شکل میں، یہ سب اس ملک کی خاطر، اس دھرتی کے خاطر شہید ہوئے ہیں، اور ان پہ ہمیں فخر ہے۔ عوام بہت سمجھدار ہو چکی ہے، یہ 71 والی عوام نہیں رہی، یہ اب تعلیم یافتہ عوام بن چکی ہے۔ میرے خیال میں عوام کو خود بخود ہر چیز کا پتہ ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے کون ہے اور نقصان کے لیے کون ہے۔ دیکھیں یہاں لیڈر کافی ہے، لیڈر نواز شریف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف نے عوام کے لیے کیا کیا، اپنے جیب سے اس نے کیا کیا۔ عمران خان نے شوکت خانم اسپتال کی شکل میں عوام کی خدمت کی، عمران خان نے نمل یونیورسٹی ایجوکیشن سٹی کی شکل میں عوام کی خدمت کی، عمران خان نے پکار فاؤنڈیشن کی شکل میں یہاں جب سیلاب آیا تھا عوام کی خدمت کی۔ میں کہتا ہوں، میں 7 بندوں کو خود جانتا ہوں بیرکوٹ میں کہ ان کا شوکت خانم میں فری علاج ہوا ہے۔ کیا آج تک زرداری نے یا نواز شریف نے کسی کو ایک کھانسی کی شربت لے کے دیا ہے اپنے جیب سے؟ حکومت کے خزانے سے نہیں، اپنے جیب سے آج تک انہوں نے کسی کو کچھ مدد کی ہے؟ میرے خیال میں عوام کو پتہ ہے کہ نہیں کی ہے۔ انہوں نے صرف اگر انہوں نے اتفاق فاؤنڈری بنائی ہے یا جدہ میں انہوں نے اسٹیل مل لگایا ہے، یا زرداری نے سوئس بینکوں میں پیسے جمع کیے ہیں، یا آپ شوگر ملیں لگائی ہوئی ہیں، اپنے لیے عوام کے لیے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ صرف ایک لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے۔ تو انہوں نے جو بھی کیا ہے عمران خان کے لیے اور عوام کے لیے۔ پارٹی ایک مضبوط قوت بن چکی ہے۔ آپ پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں 19% یا 25% لوگوں نے شرکت کی ہے، باقی 65% یا 70% یا 75% لوگوں نے وہ گھروں سے نکلے ہی نہیں۔ اس بار انشاءاللہ سب نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے اور اپنا ووٹ عمران خان کے حق میں استعمال کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں جی